14 फेब साल 1906 सऊदी अरब के एक राजघराने में एक बच्चा पैदा होता है। जो बच्चा बड़ा होकर जब बादशाह बनता है सऊदी का, तो सबसे पहले अपने खानदान में हो रही अय्याशी पर पाबंदी लगाता है। एक ऐसा बच्चा जो बादशाह बनने के बाद सबसे पहले इस्लाम में ऐड करी गई चीज़ों पर पाबंदी लगाता है, यानी कि इस्लाम में ऐड करी हुई बिदअत को ख़त्म करता है। सऊदी अरब का एक ऐसा लीडर जो सिर्फ सऊदी अरब का नहीं बल्कि मुसलमानों का लीडर था। एक ऐसा हुक्मरान जिसके एक फैसले ने अमेरिका और जापान की इकॉनमी को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा बादशाह जो बादशाह बनने के बाद अपने लोगों से ये कहता है कि ए लोगों, मैं उन बादशाहों में से नहीं जो अपने ऑफिस में बैठकर टेलीफोन पर जंग करें। बल्कि जब जंग होगी तो तुम मुझे अपने ऑफिस में नहीं बल्कि अपनी फौज की फ्रंट लाइन में खड़ा देखोगे। ए लोगों, हमारे किए हुए फैसलों की वजह से वेस्ट और ईस्ट दोनों हम पर गुस्सा हैं, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं। हम फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, अगरचे पूरी अरब दुनिया इसराइल को एक्सेप्ट क्यों ना कर ले। मैं अकेला इसराइल के खिलाफ खड़ा रहूंगा। इत्तफ़क़ू अला हज़्म हुक़ूक़ अल-अरब व सल्बिहिम अराज़ीहिम अल-मुक़द्दसा। साल 1906 में शाह अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल रहमान, इनके घर एक नहीं असल में दो बच्चे पैदा हुए थे। एक शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ और दूसरा शाह सऊद बिन अब्दुल अजीज़। ये दोनों भाई एक दूसरे के सौतेले भाई थे, यानी कि शाह अब्दुल अजीज़ की दो अलग अलग बीवियों से। सिर्फ 6 महीने गुजरने के बाद इन दोनों बच्चों में से एक की माँ गुजर जाती है, यानी कि शाह फैसल की माँ गुजर जाती है, जिसकी वजह से शाह फैसल को बचपन से ही उनके नाना के घर ले जाया गया और वहीं उनकी बेसिक एजुकेशन हुई मदरसा में। उनको बचपन से ही इस्लामिक टीचिंग्स के साथ साथ कम्बैट ट्रेनिंग भी दी गई। शाह फैसल बचपन से ही ज़हीन और समझदार थे। जब उनके वालिद ने ये चीज़ नोटिस करी कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट एजुकेशन में बाकी बच्चों से कुछ ज़्यादा है, तो फेथ बेस्ड एजुकेशन के साथ साथ शाह फैसल को उनके वालिद ने एकेडमिक एजुकेशन भी देना शुरू कर दी। सिर्फ 13 साल की उम्र में शाह फैसल को उनके वालिद की तरफ से ब्रिटेन अरब का रिप्रेजेंटेटिव बना करके भेजा गया, सिर्फ 13 साल की उम्र में। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शाह फैसल बचपन से ही कितने ज़हीन और समझदार थे। तो इसके 4 साल बाद जब शाह फैसल 17 साल के हुए तो वो अपनी ज़िंदगी की पहली लड़ाई लड़ते हैं। शाह फैसल अपने 6000 सिपाहियों के साथ असीर सल्तनत पर हमला कर देते हैं और असीर सल्तनत को फतह भी कर लेते हैं। फिर इसके कुछ टाइम बाद अरब लश्कर हिजाज में दाखिल होता है शरीफ मक्का के खिलाफ। वही शरीफ मक्का जिसने ब्रिटेनियंस के साथ मिलकर ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ बगावत शुरू करी थी। अब शरीफ मक्का हिजाज छोड़कर जॉर्डन भाग जाता है। फिर उसके कुछ टाइम बाद साल 1925 में जद्दा को भी अरब फौज फतह कर लेती है। अब पूरी तरह शरीफ मक्का की हुकूमत खत्म हो चुकी थी
اور پوری طرح اہل سعود کے کنٹرول میں سعودی عرب آ چکا تھا۔ یہاں بنایا جاتا ہے حجاز کا گورنر شاہ فیصل کو۔ جب شاہ فیصل حجاز کے گورنر بنتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ان چیزوں کو ختم کرتے ہیں جو اسلام میں ایڈ کری ہوئی تھی، یعنی کہ بدعت کو ختم کرتے ہیں۔ حجاز فتح ہونے کے 6 یا 7 سال بعد سال 1932 میں اہل سعود نے اپنی سلطنت کو نام سعودی عرب کا دے دیا، تو شاہ فیصل حجاز کے گورنر ہونے کی حیثیت سے حجاز کو سعودی عرب میں شامل کر دیتے ہیں ڈاکومنٹ آف اناگریشن پر سائن کر کے۔ اب شاہ فیصل کو گورنر سے سعودی عرب کا فارن منسٹر بنا دیا جاتا ہے۔ فارن منسٹر بننے کے بعد شاہ فیصل الگ الگ کنٹریز میں گھومتے ہیں، جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں لوگ کس طرح اپنی کنٹری کو ڈیولپ بنا رہے ہیں، کس طرح ترقی کر رہے ہیں۔ شاہ فیصل کو معلوم تھا کہ تیل کا ذخیرہ ہمارے پاس بھی ہے لیکن اسے ڈھونڈنے والا کوئی نہیں۔ شاہ فیصل کے ہی کہنے پر ان کے والد شاہ عبد العزیز نے امریکن ایک کمپنی کو سعودی عرب میں تیل ڈھونڈنے کا کانٹریکٹ دیا۔ پھر سال 1938 میں دھالیا نام کا ایک کنواں جو سعودی عرب کی پہلی آئل رگ بنتا ہے۔ On this day, March 3rd, 1938, oil has been discovered in Saudi Arabia for the first time. اور اسی کنویں کی وجہ سے سعودی عرب دنیا کی لارجسٹ آئل پروڈکشن کنٹریز میں سعودی عرب کا نام بھی شامل ہوتا ہے۔ یہاں تک امریکہ اور سعودی عرب کے اچھے ریلیشن تھے کیونکہ سعودی عرب میں تیل ڈھونڈنے میں مدد امریکہ نے ہی کری تھی، لیکن At Flushing, Long Island, the General Assembly of the United Nations has made its decision on Palestine. 29 نومبر سال 1947 جب UN میں امریکہ اسرائیل کے حق میں ووٹ دے دیتا ہے تو شاہ فیصل بہت زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے اہل سعود کو یہ لگتا تھا کہ امریکہ اسرائیل کے حق میں کبھی ووٹ نہیں دے گا، کیونکہ ہوتا یوں ہے کہ سال 1945 میں An American destroyer comes alongside a cruiser in Great Bitter Lake on the Suez Canal in Egypt. It brings Ibn Saud, king of the 5 million people of Saudi Arabia, to a conference with President Roosevelt. پریزیڈنٹ فرینکلن ڈی روزویلٹ ایک نیوی شپ میں ایجپٹ پورٹ پر شاہ عبد العزیز سے ملاقات کرتے ہیں، تو اس ملاقات میں یو ایس پریزیڈنٹ شاہ عبد العزیز سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل قائم کرنے کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے، اور اگر ہم ایسا کچھ کریں بھی تو ہم ضرور سعودی عرب سے پوچھیں گے۔ لیکن اس ملاقات کے کچھ مہینے بعد پریزیڈنٹ فرینکلن ڈی روزویلٹ گزر جاتے ہیں۔ Beginning the 24-hour trip back to Washington, the 31st President of the United States leaves Warm Springs forever. 12 اپریل سال 1945 کو اس پریزیڈنٹ کے بدلے اب ہیری ایس ٹرومین یونائٹڈ اسٹیٹ کا پریزیڈنٹ بنایا جاتا ہے۔ Inside in the historic cabinet room, Vice President Harry S. Truman takes the oath of office as 32nd President, administered by Chief Justice Harlan Fiske Stone. جس کی وجہ سے یو این 33 ووٹس کی وجہ سے اسرائیل کے حق میں فیصلہ سنا دیتی ہے، اور یہ فیصلہ سننے کے بعد شاہ فیصل کو اتنا برا لگا کہ وہ یہ کہنے لگے کہ اگر میرے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو میں ابھی اسی وقت امریکہ سے سارے تعلق ختم کر دیتا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے کیونکہ اس وقت سعودی عرب کا بادشاہ شاہ فیصل نہیں بلکہ ان کے والد شاہ عبد العزیز تھے۔ پھر اس کے 6 سال بعد سال 1953 جب شاہ فیصل کے والد شاہ عبد العزیز یعنی کہ سعودی عرب کا بادشاہ انتقال کر جاتا ہے، تو وہ انتقال کرنے سے پہلے وہ یہ چاہتے تھے کہ میرے بعد شاہ فیصل حکمران بنے، لیکن سعودی کلچر کے حساب سے، سعودی رواج کے تحت بادشاہ مرنے کے بعد بادشاہ کے بڑے بیٹے کو تخت پر بٹھایا جاتا ہے، یعنی کہ بادشاہ بنایا جاتا ہے، جبکہ شاہ فیصل شاہ عبد العزیز کے بڑے نہیں بلکہ چھوٹے بیٹے تھے، جس کی وجہ سے
شاہ عبدالعزیز کے گزرنے کے بعد شاہ فیصل کو نہیں بلکہ شاہ سعود بن عبدالعزیز کو بادشاہ بنایا گیا، اور انہی 30 منٹ کی وجہ سے شاہ فیصل کے والد کے بعد شاہ فیصل بادشاہ نہیں بن پائے، جبکہ ان کے والد کی یہ خواہش تھی، اور وہ یہ خواہش کیا کرتے تھے کہ کاش میرے اگر شاہ فیصل جیسے 3 بیٹے ہوتے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ شاہ فیصل کتنے ذہین اور سمجھدار ہیں۔ انہیں یہ بھی پتا تھا کہ سعود بن عبدالعزیز یعنی کہ ان کا بڑا بیٹا جو کہ شاہ فیصل کا سوتیلا بڑا بھائی تھا وہ کیسا شخص ہے، اسی لیے ان کی یہ خواہش تھی کہ میرے بعد شاہ سعود نہیں بلکہ شاہ فیصل کا بادشاہ ہونا ضروری ہے، اور ہوا بھی یہی۔ کنگ سعود ایک عیاش بادشاہ نکلا جس کے بارے میں ان کے والد عبدالعزیز بن عبد الرحمن کو پتا تھا، اسی لیے ان کی یہ خواہش تھی کہ میرے بعد سعود کو نہیں فیصل کو سعودی عرب کا بادشاہ ہونا چاہیے تھا۔ سعود بن عبد الرحمن بادشاہ بننے کے بعد اس کی عیاشی میں اور اضافہ ہو گیا، 4 بیویاں اور 100 لونڈیاں تھیں، 24 محل سے زیادہ محل تھے، اور کہیں لگژری کارز تھی۔ جب سعود سعودی عرب کا بادشاہ بنا تب سعودی عرب پر قرضہ $200 ملین کا تھا، اور اس کے بادشاہ بننے کے بعد وہ بڑھ کر $480 ملین ہو چکا تھا۔ سعودی عرب کے حالات اتنے خستہ کر دیے تھے کنگ سعود نے کہ سعودی عرب کے لوگ یہ کہنے لگے کہ اب سعودی عرب کو صرف ایک شخص بچا سکتا ہے، اور وہ شخص تھا شاہ فیصل بن عبدالعزیز۔ سعود اور وہابی خاندان مل کر کے اور سعودی کے علماء اکرام جب شاہ فیصل سے یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے بھائی سعود کو تخت سے ہٹا کر خود سعودی عرب کے بادشاہ بنو، نہیں تو سعودی عرب برباد ہو جائے گا، تو شاہ فیصل ایسا کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس انکار کے پیچھے ایک ریزن تھا، اور وہ یہ وجہ تھی کہ گزرنے سے پہلے شاہ فیصل کے والد نے قسم دے کر کے شاہ فیصل سے یہ کہا تھا کہ تم اپنے بڑے بھائی سعود سے وفاداری کرو گے، جس کی وجہ سے وہ ایسا کرنے سے منع کر دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کا بادشاہ سعود کو ہی رہنے دو، میں سعودی عرب کا پرائم منسٹر بن کر کے سعودی عرب کو بچانے کی کوشش کروں گا۔ اور جب سال 1954 میں جب شاہ فیصل سعودی عرب کے پرائم منسٹر بنتے ہیں تو وہ پرائم منسٹر بننے کے بعد اپنے خاندان میں ہو رہی عیاشیوں پر پابندی لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ سلیوری سسٹم کو ختم کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے خزانے سے پیسے دے کر کے غلاموں کو آزاد کرواتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے ملک سعودی عرب کی اکانومی کو سٹیبل کرنے کے لیے سعودی عرب کے سب سے امیر شخص سے ادھار پیسے لیتے ہیں، اور وہ شخص تھا We're at war. We will find those who did it and we'll bring them to justice. فادر آف Osama bin Laden. Osama bin Laden. Osama bin Full Laden. out against bin Laden. اب فیصل کی وجہ سے سعودی عرب دھیرے دھیرے واپس بننے لگا، یعنی کہ سعودی عرب کے لوگوں کے دلوں میں اب کنگ سعود سے زیادہ شاہ فیصل کے لیے محبت اور عزت تھی۔ یہ بات جب کنگ سعود کو محسوس ہوئی ایک عمرہ کے دوران کہ لوگ اب عزت فیصل کی مجھ سے زیادہ کر رہے ہیں، لوگ اب پیار فیصل سے مجھ سے زیادہ کر رہے ہیں، تو کنگ سعود اپنے چھوٹے بھائی فیصل سے نفرت کرنے لگا۔ اس لڑائی کا فیصلہ سعودی عرب کے 2 بڑے خاندان کرتے ہیں، سعود خاندان اور وہابی خاندان، کیونکہ وہابی خاندان سے شاہ فیصل کی ماں تھی اور سعود خاندان سے شاہ فیصل کا باپ تھا، تو ان دونوں خاندانوں نے مل کر کے شاہ فیصل کو 1964 میں سعودی کا بادشاہ بنا دیا۔ فیصل کے کنگ بننے کے صرف 3 سال بعد عرب اسرائیل وار شروع ہو جاتا ہے، جس میں کنگ فیصل عرب ممالک کی خوب مدد کرتے ہیں، لیکن پھر بھی امریکہ کی مدد سے اسرائیل عربوں کو بری طرح ہرا دیتا ہے۔ اسرائیل یروشلم کے ساتھ ساتھ عرب ممالک کے کہیں بڑے علاقوں پر قبضہ کر چکا تھا۔ ہر مسلمان کا یہ سن کر دل دکھا، لیکن ان مسلمانوں میں ایک شخص شاہ فیصل بھی تھے جو اس ہار کے بعد غمگین رہنے لگے۔
شاہ فیصل نے اپنے خزانے سے ان عرب ممالک کی مدد کرنا شروع کر دی جن کو اس وار میں اسرائیل نے تباہ کیا تھا، اور وہیں دوسری طرف فیصل دنیا بھر سے ہائی ٹیک ویپنز خریدنے لگے۔ لیکن وہاں ابھی شاہ فیصل کی یہ پلاننگ ادھوری تھی، اور وہاں جروسلم میں ایک ڈینس مائیکل روہن نام کا ایک کرسچن ٹیررسٹ مسجد الاقصی میں داخل ہو کر کے صلاح الدین ایوبی کے ممبر کو آگ لگا دیتا ہے۔ وہ آگ اتنی بھڑک گئی، اس آگ میں ممبر تو جل گیا لیکن ساتھ میں آدھی مسجد کا چھت بھی جل جاتا ہے۔ لیکن اسرائیل کی عدالت اس ٹیررسٹ کو ٹیررسٹ نہیں بلکہ پاگل گھوشت کرتی ہے، جو کہ مسلمانوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر تم کرمنل ہو لیکن تم مسلمان ہو تو تم ٹیررسٹ ہو، لیکن اگر کوئی ٹیررسٹ ہے لیکن مسلمان نہیں تو وہ جسٹ کرمنل ہے۔ اس چیز پر ویسٹ نے صدیوں سے محنت کری ہے۔ تو اب آتے ہیں پوائنٹ پر۔ اب جب اسرائیل نے اس ٹیررسٹ کو کوئی سزا نہیں دی تو پوری دنیا کے مسلمان دنیا کے الگ الگ کونوں سے اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ کرنے لگے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی نظر اس وقت صرف ایک شخص پر ٹکی ہوئی تھی، اور وہ شخص تھا سعودی کنگ شاہ فیصل۔ یہ دیکھنے کے بعد شاہ فیصل نے امت مسلمہ کے اس درد کو محسوس کیا اور پوری دنیا کے مسلم حکمرانوں کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کا حکم دیا۔ We must consider the implications of the current geopolitical situation in 1969 and our unified response. اور اس کانفرنس میں ایک اسلامک آرگنائزیشن کو بنانے کا اعلان کیا گیا، اور صرف اتنا ہی نہیں، اس اعلان کے بعد شاہ فیصل نے اسرائیل کے خلاف وار کی تیاریاں بھی شروع کر دی۔ اکتوبر 1973 کو عرب فوج اسرائیل میں گھسنا شروع ہوگی، تو ایسا ان کو دیکھ کر کے لگ رہا تھا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد اسرائیل ختم ہو جائے گا، لیکن پھر وہی ہوا جو ہر بار ہوتا آ رہا تھا۔ All about Operation Nickel Grass. Distress calls from Israeli soldiers. Secret U.S.-Israeli communications. October the 6th, we learned that the Syrians and the Egyptians had launched a surprise attack on Israel. From U.S. intelligence. تو امریکہ اسرائیل کو $1 نہیں $2 بلین کے ساتھ فائٹر جیٹ ٹینک اور ہائی ٹیک مشین گنز دے کر فائٹ بیک کرواتا ہے۔ اور امریکہ کی اسی مدد کی وجہ سے اب عرب فوج بیک فٹ پر آ چکی تھی۔ جب یہ بات کنگ فیصل کو پتہ چلتی ہے تو عرب کے ٹی وی چینلز بند ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے شاہ فیصل یہ اناؤنس کرتے ہیں کہ میں سعودی عرب کا بادشاہ کنگ فیصل بن عبدالعزیز یہ حکم دیتا ہوں کہ عرب ممالک سے جانے والا تیل امریکہ کو روک دیا جائے۔ کنگ فیصل کے اس فیصلے نے کچھ ہی دنوں کے اندر امریکہ کی اکانومی کو ہلا کر رکھ دیا۔ The oil-producing countries of the Arab world decided to use their oil as a political weapon. لیکن اتنا بڑا جھٹکا لگنے کے باوجود بھی امریکہ We stand with Israel. I love Israel. I love Israel. The bond between our two countries is unbreakable. The eternal friendship relationship is very important. We are you and you are us. اور اسرائیل امریکہ کی اس مدد کی وجہ سے اگین عربوں سے جنگ جیت جاتا ہے۔ Distress calls from Israeli soldiers. امریکہ میں تیل کی اتنی کمی ہو چکی تھی کہ لوگوں کے پاس گاڑیاں چلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ To sum up in the word of one irate motorist, the first day of the odd-even system was a disaster. لوگ گاڑی سے گھوڑا گاڑی اور سائیکل پر آ چکے تھے، یہاں تک کہ امریکہ میں بلیک آؤٹس ہونے لگے، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی جاب چلی جاتی ہے۔ اور اس پابندی کا امپیکٹ صرف ویسٹ میں نہیں بلکہ ایسٹ میں بھی پڑا ہوا تھا۔ جاپان کے لیے ہیروشیما اٹیک کے بعد فیصل کی یہ پابندی سب سے بڑا کرائسس تھی۔ جب بات برداشت سے باہر ہو گئی تو امریکہ سیکرٹلی سعودی عرب پر اٹیک کرنے کی پلاننگ کرنے لگا۔ جب یہ بات عرب کنگ شاہ فیصل کو پتہ چلی تو کنگ فیصل نے امریکہ سے صاف لفظوں میں یہ کہا
کہ اگر تم سعودی عرب پر حملہ کرو گے تو میں عرب کے سارے آئل پروڈکشن رگ کو آگ لگا دوں گا۔ یہ سننے کے بعد امریکہ نے یہ کہا کہ تم ایسا کیوں کرو گے، پھر تمہارا کیا ہوگا؟ تو فیصل کا یہ جواب تھا کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہم برسوں سے کھجور اور اونٹ کے دودھ پر گزارا کرتے آئے ہیں، آگے بھی گزارا کر لیں گے۔ ہم تو تیل کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں لیکن تم نہیں۔ This is unreal. Isn't this disgusting? Why doesn't anybody contact the president? Why is he letting this happen to us? پھر اس کے بعد 1974 میں OIC کی ایک اور بڑی میٹنگ ہوتی ہے۔ اب امریکہ اسرائیل پر پریشر ڈالنے لگا کہ جو عرب کہہ رہے ہیں تم ان کے ساتھ ڈیل کر لو۔ جب کنگ فیصل کی ڈیمانڈز پوری ہو گئی تو شاہ فیصل بھی امریکہ پر لگائی ہوئی پابندی ہٹا دیتے ہیں، لیکن یہاں جنگ ختم نہیں ہوئی۔ یہاں کنگ فیصل اپنی ایک لاسٹ سپیچ دیتے ہیں، جو کہ اس وقت تو انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ میری لاسٹ سپیچ ہے، لیکن وہ سپیچ اصل میں ان کی لاسٹ سپیچ تھی۔ اے لوگو، ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ الضمير العالمي دنیا کے ضمیر کا؟ أين هو الضمير العالمي؟ کہاں ہے دنیا کا ضمیر؟ إن القدس الشريف يناديكم مسجد الاقصی تمہیں پکار رہی ہے، ويستغيث بكم أيها الإخوة، مسجد الاقصی تمہاری مدد کے لیے رو رہی ہے۔ فماذا يخيفنا؟ آخر مسلمان ڈر کس چیز سے رہے ہیں؟ موت سے۔ هل نخشى الموت؟ اس سے اچھی موت اور کیا ہو سکتی ہے جو موت اللہ کے راستے میں آئے؟ اس سے عزت دار موت اور کیا ہو سکتی ہے جو موت اللہ کے راستے میں آئے؟ وهل هناك موتة أفضل وأكرم من أن يموت الإنسان مجاهدا في سبيل الله؟ پھر اسی سپیچ میں شاہ فیصل اپنے لیے ایک دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ، وأرجو الله سبحانه وتعالى أنه إذا كتب لي الموت أن يكتب لي الموت شهيدا في سبيل الله، اگر میرے ہاتھ پر فلسطین کی آزادی نہیں ہے تو مجھے موت دے دے، اور شہادت والی موت دے۔ اس سپیچ کے کچھ ہی دن بعد شاہ فیصل کو 10 سال کے بعد امریکہ سے آ کر اپنا ہی بھتیجا پرنس فیصل گولی مار دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو وہ 10 سال پہلی ایک کہانی سناتا ہے۔ کہتا ہے کہ آج سے 10 سال پہلے جب میرے ایک بھائی نے کنگ فیصل کے بنائے ہوئے ٹی وی سٹیشنز پر گولیاں چلائی تو وہاں موجود سیکیورٹی گارڈز نے میرے بھائی کو گولی مار دی۔ ایکچولی ہوتا یوں ہے کہ سال 1964 میں جب کنگ فیصل سعودی کا بادشاہ بنایا جاتا ہے تو بادشاہ بننے کے بعد شاہ فیصل کچھ ایسے کام کرتے ہیں، وہ لوگ جن کی وجہ سے شاہ فیصل پاور میں آئے تھے وہ ان کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کام کون سے تھے جن کی وجہ سے سعودی عرب کے کچھ لوگوں کے ساتھ ساتھ سعودی کے علماء اکرام بھی شاہ فیصل کے اگینسٹ کھڑے ہو چکے تھے؟ وہ لڑکیوں کی ایجوکیشن کے لیے سکول کھولتے ہیں، وہ سعودی عرب کا ایک نیوز چینل کھولتے ہیں جہاں پر میل اور فیمیل اینکرز ہوا کرتی تھی، اور بھی بہت سارے کام جن کی وجہ سے علماء اکرام شاہ فیصل کے اگینسٹ ہو چکے تھے۔ لوگ پروٹیسٹ کرنے لگے ٹی وی کے خلاف، کیونکہ ٹی وی بھی اس وقت حرام تھی، اور انہی پروٹیسٹ کرنے والے لوگوں میں شاہ فیصل کا بھتیجا بھی تھا جو بندوق اٹھا کر کے سیدھا شاہ فیصل کے بنائے ہوئے ٹی وی اسٹیشن پر چلا گیا اور وہاں جا کر گولیاں چلانے لگا۔ روکنے کے باوجود نہ رکنے پر وہاں موجود سیکیورٹی گارڈز نے اس پر گولی چلائی اور وہ مارا گیا۔ جب یہ بات اس وقت شاہ فیصل کے پاس گئی تو شاہ فیصل یہ فیصلہ سناتے ہیں کہ غلطی ہمارے لڑکے کی تھی، ہمارے پرنس نے ایسا کیوں کیا، یہ بول کر کے شاہ فیصل نے اس سیکیورٹی گارڈ کو معاف کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا سچ میں شاہ فیصل کی موت کے بیہائنڈ ریزن اسٹیشن پر مرنے والے پرنس کی موت تھی، یا پھر شاہ فیصل کی موت کے پیچھے کی وجہ شاہ فیصل کا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف کھڑا ہونا تھا؟